बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों सुनने वालों को खुशामदीद। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें हमारी ये कोशिश है, ये नीयत है कि हम इस्लाम से मुतल्लिक जिन लोगों को भी डाउट्स होते हैं या उसकी तालीमात से मुतल्लिक जो वसवसे दिलों में आ जाते हैं, उन चीज़ों को डील करें और ऐसे सवालात के जवाब जो असल में पहले से मौजूद तो हैं, लेकिन वो मवाद हम सब लोगों के सामने लेकर आएँ और अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश में हमारी मदद फरमाए। और इसी के लिए मैंने ब्रदर कैसर अहमद राजा साहब को दावत दी है। कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अल्लाह पाक जो है इस वक्त को हमारे लिए सरमाया निजात बनाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं मौजू की तरफ चलता हूँ कि ये क्या हो गया है अब। इंटरनेट जो जब आया तो वो तो आया था कि लोग जो हैं उनके उनका नॉलेज बढ़े, उनको हम्म, उनके अंदर इंसानियत आए। तो वो एक ऐसी छुरी थी जो बनाई गई थी ब्रेड पे जैम लगाने के लिए। तो ये लोगों ने एक दूसरे पे छुरियां चलाना क्यों शुरू कर दी? तो जैसे कि अब आजकल के दौर में जो सबसे बड़ा मसला ये भी आता है कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री का मुताला करते हैं, तो हम किसी दौर के बारे में, किसी एरा के बारे में बात करते हैं, तो एक तरह के लोगों का जो एक जहन में आती है चीज़ कि वो लोग हम्म, इस तरह के थे। आज हम्म, इंफॉर्मेशन इतनी आम हो चुकी है, घर घर दाखिल हो चुकी है कि एक घर में चार मुख्तलिफ किस्म के लोग रह रहे हैं। इंसान इतना पेचीदा हो गया है, इतने सवाल करता है, इतनी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया है। या तो अब दीन इस्लाम की बात करते हैं कि जो लोग मज़हब से बदजन है, तो वो साइंस को उसके मुतबादल खड़ा कर देते हैं। अगर वो रिलीजन को बिलीव नहीं करते तो वो कहते हैं जी मैं साइंस पर बिलीव करता हूँ। तो क्या साइंस जो है वो रिलीजन का मुतबादिल है? इनका कनेक्शन क्या है, साइंस का और मज़हब का आपस में क्या कनेक्शन? ये मुतबादल उसका नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अब कोई आदमी कहे कि मैं मैथ्स पे बिलीव करता हूँ, रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, तो ये बड़ी एक बेवकूफ़ों वाली बात होगी। साइंस का भी एग्जैक्टली वही मैटर है। लेकिन इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना जरूरी है। ब्रीफली, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। तो देखें, किसी जमाने में चर्च के अंदर सुपरविजन होती थी फिलोसफी की। और ये वो जमाना था कि जब साइंस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि वो लोग जो कायनात को समझने की कोशिश करते थे, कायनात के लॉज को समझने की कोशिश करते थे, उनको नेचुरल फिलोसफर्स कहा जाता था। यानी कि दो तरह के फिलोसफर्स थे, नेचुरल एक कैटेगरी और बाकी सारे एक कैटेगरी में। और ये वो लोग थे जो प्रोल प्रैक्टिकल पर्पसेस साइंटिस्ट ही थे, लेकिन उनको साइंटिस्ट नहीं कहा जाता था। ये तो 1830 के दहाई की टर्म है साइंटिस्ट, उससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये जो नेचुरल फिलोसफर स्ट्रोक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ये चर्च के सुपरविजन में ही इन्वेस्टिगेशन करते थे। लेकिन करिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब कोpernicus का ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया, तो इन लोगों ने चर्च से रिवोल्ट किया, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि चर्च सिर्फ सुपरवाइज नहीं करता था बल्कि रेगुलेट भी करता था कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो चर्च जो है वो एरिस्टोटल की भी बहुत सी एजुकेशन है उसको प्रमोट करता था। तो जब हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया, तो ये जो नेचुरल फिलोसफर स्ट्रोक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिवोल्ट किया कि चर्च के पास अथॉरिटी ही क्या है कि वो इन मामलों में दखल अंदाजी करे। तो उन्होंने फिर वेंचर आउट करना शुरू किया। और ये याद रखें, अभी ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो तो इससे भी कोई एक दो सदियां बाद स्टार्ट हुआ। एक एक नहीं, डेफिनेटली दो से ज्यादा सदियां बाद स्टार्ट हुआ। लेकिन एक रिवोल्ट एक आ गई, एक डॉन आ गई कि चर्च से बगावत करने की, कि एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का दौर स्टार्ट हो, जो कि हुआ। लेकिन चूंकि उसकी बेस ये थी कि वो मुखालफत उसकी चर्च में पाई जाती थी, चर्च से पाई जाती थी, तो वो स्ट्रेट वे पोलिटिसाइज हो गया बिल्कुल शुरू में ही। तो वो एक चूंकि शुरू से दिन से ही एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसमें आ चुका था कि हम चर्च के साथ काम नहीं करेंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि चर्च साइंटिफिकली स्पीकिंग गलतियां कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल चर्च ने एक एक्सप्लेनेशन दी है लोगों को, इंसानी जिंदगी के वजूद की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कायनात की तख्लीक की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एंड सो फोर्थ। जब आप रिवोल्ट करेंगे और उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप रिजेक्ट करने के बाद खामोश हो जाएं। अल्टरनेटिव आपको देना होगा। तो फिर तख्लीक का अल्टरनेटिव इवोल्यूशन की सूरत में आया। इंसानी जो जो तख्लीक है उसकी, या जो जानदार है जो उनकी तख्लीक है उसका, कि नहीं कोई खालिक नहीं है, बस ये ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो गए हैं सारे एक सेल से। और जो कायनात है इसको किस तरह से खुदा की जात ने बनाया, एंड सो फोर्थ, उस पे अल्टरनेटिव मॉडल्स आ गए कि नहीं, ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली चल रहा है, बस
खुदा अगर चाहे भी तो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये साइंटिफिक स्टेटमेंट्स नहीं है। इसलिए कि साइंस के अपने कुछ मयार हैं। साइंस में आप जब किसी चीज़ का दावा करते हैं तो आपको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं है वहां से आप बताते हैं कि भाई यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो नोबल साइंटिफिक एंटरप्राइज दुनिया में आज भी जो नोबल साइंटिस्ट हैं वो इसको आज भी फॉलो करते हैं। वो ये कभी भी नहीं कहते कि हमें पता तो नहीं है लेकिन इस लाइल्मी की बेस पे हमें पता है, आप गलत है। तो ये जो एक पॉलिटिकल विंग एथियस्ट साइंटिस्ट का जो स्टार्ट हुआ, ये चलता रहा, बड़ा सा चलता रहा। 1980s में इसने बहुत ज्यादा तरक्की करना शुरू कर दी। 80s ऑनवर्ड्स अब तो जो है सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई है। ये लोग गालियां देने पे आ गए, और अच्छे पढ़े लिखे रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोग पब्लिक में गालियां दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तस्दीक किया करो मजहब वाले लोगों की। तो ये एक पॉलिटिकल एक विंग बना एथियज्म का, जिस जो साइंस की आड़ में लोगों ने प्रमोट किया। अदर देन दैट साइंस इटसेल्फ जो है उसका रिलीजन के साथ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से मजहब जो है वो ये दावा करता है कि वो सच बताता है, तो क्या साइंस भी ये नहीं कहती कि जो जो भी साइंस के साइंटिफिक प्रोसीजर से गुजर कर जो लॉ बनता है, तो क्या उसको भी हम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ नहीं कहेंगे? क्या साइंस सच नहीं दिखाता? देखिए, पहले हमें एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि साइंस कोई लॉज नहीं बनाती। साइंस सिर्फ लॉज को डिस्कवर करती है, और हम लैंग्वेज अप्लाई करते हैं, लेबल्स अप्लाई करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। साइंटिफिक लॉज का मतलब ये नहीं है कि वो इंसानों के बनाए हुए लॉज हैं, दे आर देयर ऑलरेडी। हम सिर्फ डिस्कवर करते हैं, और 5-7 ही डिस्कवर किए हैं, 7 भी नहीं किए, 5-6 ही डिस्कवर किए हैं जो प्रॉपर जो जो लॉज हैं। बाकी जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो तो हर चीज के बनते ही रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल है बड़ा अहम है कि क्या जो ट्रूथ है वो हम साइंस के जरिए उस तक पहुंच सकते हैं। आंसर इज यस, एंड आंसर इज नो। यस इसलिए कि अगर हम साइंस को प्योर एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी के तौर पे देखें तो हम कोशिश कर सकते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सच को, रियलिटी और ट्रूथ को हम कॉम्प्रिहेंड कर लें, लेकिन हम उसके नजदीक तर हम जाते जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ साइंस। हाउएवर, जो कंटेम्प्रेरी साइंस, और मैं नो साथ इसलिए कह रहा हूं कि जो कंटेम्प्रेरी साइंस है ये अंडरपिन्ड है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म से, विच इज टू से कि ये कोई भी चीज जो मेटाफिजिकल है, कोई भी चीज जिसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट दैट एट ऑल। तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं सिरे से, तो फिर आपको उसको डिनाई करना पड़ जाएगा कि ये चीज है ही नहीं। और यहां से फिर हमारा मिजाज साइंसी नहीं रहता है। मिसाल के तौर पे एक फिलोसफी है साइंटिज्म की, जो कि एथियस्ट साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा मशहूर है। और ये जो आपने सवाल किया उसका बराह रास्त ताल्लुक है कि साइंटिज्म यही का यही दावा है कि हम ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग। लेकिन एक सवाल है, जस्ट सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये मिसाल देने लगा हूँ। इंसानी जहन क्या है? द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट वी डोंट नो कि इंसानी जहन कहाँ होता है, क्या होता है, इसकी नेचर क्या है। ये आइडियाज को जनरेट करता है, ये आइडियाज को रिसीव करता है, वी डोंट नो। बेस्ट हमारे पास जो है वो मैकेनिस्टिक प्रोसेसेस हमारे ब्रेन के हैं, हमारे माइंड के नहीं है। माइंड इज स्टिल अ मिस्ट्री, वी हैव नो आइडिया ये क्या है। लेकिन साइंटिज्म वाले जो हैं उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि जहन और दिमाग एक ही चीज है, एंड ऑफ स्टोरी। दैट्स नॉट साइंस। यस, साइंटिफिकली स्पीकिंग ये जुर्म है। लेकिन जब आप ये दावा करें कि हम ट्रूथ तक साइंस के जरिए पहुंचेंगे, और साथ ये दावा करें कि हर वो चीज जिसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमें ये भी पता है कि जहन एग्जिस्ट करता है और उसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो फिर उसको फिर हम ये क्रिएटिविटी करेंगे कि नहीं, जहन की इंडिपेंडेंट हैसियत हमने खत्म कर दी, हमने जहन और दिमाग को एक ही चीज में मर्ज करके रख दिया। इसलिए ये जो अप्रोच है ये हमें ट्रूथ तक नहीं लेके जा सकती, क्योंकि इसने खुद ही ट्रूथ को डिफाइन कर दिया है इस तरह से कि हर वो चीज जिसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन होगी वही ट्रूथ है, जिसकी नहीं है वो ट्रूथ नहीं है। अब मैंने आपको सिर्फ जहन की एग्जांपल दी है, आप हम्म। इंसानी शऊर को देख लें, इंसान रूह को देख लें, जिसको ये कहते हैं रूह एग्जिस्ट नहीं करती, बट देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि एक इंसान मरा हुआ है, एक जिंदा है, जहां तक उनके बॉडीली फीचर्स हैं एग्जैक्टली द सेम है, क्या मिसिंग है एक में कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है? उसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। नहीं है तो रूह को डिनाई कर दो, यानी कि हर वो चीज जो समझ नहीं आती है उसको डिनाई करना शुरू कर दो। ये साइंस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। साइंस को सिर्फ हमने एक टूल के तौर पे हमने उसको इंसानी जहनों में स्मगल करने के लिए एक तरीकाकार हमने उसको बना दिया है, एक टूल के तौर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नन ऑफ दिस इज साइंस, एंड वी कैन नॉट गेट टू द ट्रूथ बेस्ड ऑन दिस आइडिया।
تو سائنس کی اگر بات کریں تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سائنس آپ کو سچ نہیں بتاتی، لیکن وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو سچ کیوں مانتی ہے، وہ ریزن دے دیکھیں سکتی ہے۔ جیسے that's مثال کے طور again پر اگر آپ ایک کوئی کلر دیکھ رہا ہے، ایک انسان اس کو ریڈ نظر آ رہا ہے، تو ناٹ شور کہ وہ ریڈ ہے کہ نہیں، وہ سائنس کہتی ہے کہ چونکہ اس کو نظر آ رہا ہے ریڈ، وہ اس کو یہی ازیوم کرے گا کہ بھئی یہ کلر ریڈ ہے۔ تو تو ٹو دس ایکسٹینٹ یس، لیکن اگر سائنس یہ فرض کر لے کہ یلو کلر کلر ہی نہیں ہوتا اور پھر یلو نظر آ جائے تو ہوں سائنٹسٹ میں پھر آپ کو یہی کہے گا یہ کلر نہیں ہے، یہ کچھ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ٹھیک اینڈ ٹھیک دیٹ از the problem. اور ایک چیز ہمیں اپنی ٹرمز کو ڈیفائن کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سائنس تو یہ لفظ اتنی دفعہ استعمال کیا جا چکا ہے کہ تاثر یہ کریٹ ہوتا ہے کہ سائنس کسی اینٹی کا نام ہے، جیسے مذہب ایک باڈی آف نالج ہے، ایسے سائنس بھی باڈی آف نالج ہوگی. سائنس باڈی آف نالج نہیں ہوتی. سائنس ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور وہ سائنٹسٹ کا ویو ہو سکتا ہے. 10 20 40 سائنٹسٹ ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ ویو دے سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا سائنٹیفک ویو ہے، لیکن وہ the scientific view نہیں ہوتا. اٹس their scientific view. تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ سائنس کے مطابق ایسا ہوتا ہے اور مذہب کے مطابق ایسا ہوتا ہے. مذہب تو ایک باڈی آف نالج ہے، whether you agree with it or you don't، وہ ایک اور بات ہے، لیکن بہرحال وہ ایک باڈی آف نالج ہے. سائنس میں ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، چیزیں نئی نئی آتی رہتی ہیں. اب اگر اگریسو ایتھیسٹ سائنٹسٹ، آج کل کی جو سائنس کی دنیا ہے اس میں ایتھیسٹ کا قبضہ ہے اور اس قبضے کو چھڑانا بڑا ضروری ہے. اور اب الحمدللہ پش بیک جو ان کو ملا ہے ریلیجیس سائنٹسٹ کی طرف سے، وہ بڑا اچھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ تاثر بھی توڑنا ضروری ہے کہ یہ سائنس ہے جو ایسا کہہ رہی ہے. سائنس کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتی ہے، سائنٹسٹ دعویٰ کرتا ہے، جو کہ کبھی ٹھیک ثابت ہوتا ہے، کبھی غلط ثابت ہوتا ہے. صحیح. تو سائنس اور مذہب کے کنیکشن اور ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے اگر ہم کہیں کہ مذہب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سچ بتائے، اس کو گائیڈنس دے زندگی گزارنے کے لیے، اس کو اپنے حال کے لیے گائیڈنس دے، فیوچر کا ڈر سنائے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو مذہب کا تو یہ مقصد ہے کہ وہ یہ سچ دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے انسانیت کو. سائنس کا مقصد کیا ہے؟ اور سائنس مذہب کو اسٹڈی کرتے وقت، سائنس کو اسلام کو اسٹڈی کرتے وقت سائنس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ کیا ہم سائنس کو ایز اے ٹول استعمال کر سکتے ہیں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ Absolutely. It would be انسانی عقل پہ یہ ایک جبر ہوگا کہ اگر ہم سائنس کو استعمال نہ کریں تو سائنس چیزوں کو ڈسکور کرنا، ٹیکنالوجی بنانا، یہ غیر مذہبی چیزیں نہیں ہیں. یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس معاملے میں. جتنے مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں، اور یہ تو ابھی میں نے جو آگے ریپورٹ کی بات کی ہے، ایتھیسٹ سائنٹسٹ تو بڑے بعد میں آئے ہیں. سائنس میں تو ہمیشہ کنٹریبیوشن ہی مذہبی لوگوں کا رہا ہے، وہ کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں. فوری طور پہ جو پریسیڈنگ ٹائم ہے آج سے، اس میں کرسچنز تھے، ان سے پہلے مسلمز تھے، تو وہ اپنی کرسچینٹی کو بھی پریکٹس کرتے تھے، اسلام کو بھی پریکٹس کرتے تھے، ان کو تو اس چیز سے کوئی ایشو نہیں تھا. پرابلم یہ ہے کہ ایتھیسٹ اگریسو سائنٹسٹ، انہوں نے لنگوسٹک مونوپلی کے ذریعے یہ ایک غلط تاثر کریٹ کر دیا ہے کہ سائنس ایک ایسی چیز ہے جو مذہب کے مقابلے میں ہے. اور اس میں بڑے بڑے میں تو علمی لیول پہ تو میں اس کو جرم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو ڈس انفرنچائز کر دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں میں نام لے کے بات کر سکتا ہوں، کئی دفعہ میں نے ان پہ ویڈیوز وغیرہ بنائے ہیں، جیسے پرویز گود صاحب ہیں. ہی از ہیل بینٹ آن کنونسنگ پیپل کہ سائنس اور چیز ہوتی ہے، مذہب اور چیز ہوتی ہے. بھائی میتھس میں 2 اور 2 4 ہیں. اب کوئی ایتھیسٹ کیلکولیٹ کرے گا تو یہی جواب آئے گا، کوئی مسلمان کیلکولیٹ کرے گا یہی جواب آئے گا، کرسچن ہندو کوئی بھی کرے گا یہی جواب آئے گا. تو سائنس میں بھی ایسا ہی ہے. جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کیمیکلز کو جب ملائیں گے تو آپ کا مذہب آپ کے راستے میں نہیں آئے گا کہ اب آپ نے فلاں کیمیکل کو فلاں سے ملا دی ہے، اس کا نتیجہ فلاں نکل آیا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر ایگزیکٹلی ایز اٹ از. دین آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بیسٹ سیلف ہے دنیا میں، آپ نے وہ اپنا سامنے لے کے آنا ہے. ہاؤ؟ جو بھی آپ کو ٹیلنٹ دیا گیا اس کو آپ سامنے لے کے آئیں، ایز اے سائنٹسٹ اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں. قرآن کی آیات ہیں اس چیز پہ کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو in other words اس طرح سے کہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے. نہیں کہ وہ غور و فکر کرنے کے بعد ایتھیسٹ نہیں ہو جاتے، بلکہ مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک الخالق موجود ہے. آپ میں اچھا لو کا ٹیلنٹ ہے تو آپ اچھے لوئر بن سکتے ہیں، آپ اچھے اکانومسٹ بن سکتے ہیں، اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. تو دین تو آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو گلوبل پروسیسز ہیں ان میں انگیج کریں، آپ پڑھیں. سائنس ہو،
اسلام انکریج کرتا ہے. کیا تم نے زمین میں گھوم کے نہیں دیکھا؟ اپنی نگاہ کو آسمان تک لے کے جاؤ. بار بار ہمیں انکریج کیا جاتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی کسی چیز کی، جو آپ نے لمیٹیشن کی بات پوچھی ہے، کہ جب ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انفارمیشن نہیں ہے لیکن مجھے پتا کہ آپ غلط ہے. میرا ایون میری جو اسٹریم سے میری جو بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کتنے یہ تھی سے جو بات چیت ہوتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں اور مجھے کبھی اس کا جواب نہیں ملا کہ ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دس اسٹیٹمنٹ، کہ آپ کو نہیں پتا کہ انسانی جان کیسے بنی ہے، زندگی انسان کی اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل کیا ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کائنات کیسے بنی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کائنات کے لوز اتنے فائنلی ٹیون کیوں ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ہماری کائنات نہ صرف یہ کہ فائنلی ٹیون وہ لوز ہیں جنہوں نے کائنات کو بنایا، بلکہ جنہوں نے سسٹین بھی کیا ہوا ہے. ہمارے موسم، ہمارا ایکو سسٹم، یہ سارے کا سارا اتنا زبردست طریقے سے چل رہا ہے، اینڈ یو ڈونٹ نو وائی. لیکن اس لیک آف نالج کی بیس پہ آپ کہتے ہیں نہیں، خدا نے نہیں کیا. از دیٹ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ؟ ہاں، آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا. دیٹس فار مور ایکسیپٹیبل دین ٹو سے کہ مجھے پتا تو نہیں ہے لیکن اس علمی کی بیس پہ مجھے یہ پتا کہ خدا نے نہیں صحیح. کیا. دس از what we are dealing with. تو لمیٹیشن یہ ہے کہ جہاں سے نہیں پتا کہہ دے نہیں پتا. اتنی سمپل سی بات ہے. don't go beyond that. That's یعنی اگر what we آپ say. کو نہیں معلوم تو آپ کسی کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، جبکہ آپ خود کچھ سامنے نہیں رکھ رہے. ابھی آپ نے بات کی جیسا قرآن مجید میں بھی بار بار کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے. یعنی صرف جذباتی باتیں ہی نہیں کہی گئیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرو. پھر بات آتی ہے کہ آسمانوں کی تخلیق کو دیکھو، زمین کی تخلیق کو دیکھو، اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ باتیں تو یہی کرتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل کو مانتے ہیں. تو Yeah. اس زمین و آسمان کی کریشن میں، چاند کے، سورج کی گردشوں میں، وہ غور و فکر کر کے ایسی کون سی چیز ہے کہ جو عقل والوں کو جس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، منطق میں جو ڈیڈکشن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. انڈکشن سے زیادہ ڈیڈکشن کو اسی لیے پسند کیا جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ ایک کسی چھوٹے سے سیمپل ڈیٹا پہ چیزوں کو جنرلائز نہیں کرتے، بلکہ جنرل انفارمیشن سے ہم ایک بڑا پرٹیکولر آؤٹ کم ہم ڈیرائیو کرتے ہیں، نکالتے ہیں اس سے. عقل والوں کے لیے نشانیاں یہ ہے کہ یونیورس ایگزسٹس. ہم نہیں بنا سکتے، ہم وہ لوز تک نہیں بنا سکتے جن پہ بنا ہے. ہم نے صرف ان لوز کو مشکل تمام کچھ لوز کو ڈسکور کیا ہے. There's a lot more to discover. ہم نہیں کر سکتے، یہ وجود بھی رکھتا ہے. ایک ایک چیز اس زبردست طریقے سے فائن ٹیون ہوئی ہے. ایسا انٹر کنیکشن ہے، انٹر ڈیپینڈنسی ہے چیزوں کی. دس ٹیلز می، میں لاجیکلی ڈیڈکٹ کر سکتا ہوں کہ ایک ایسی سپریم ایکسٹرنل ایجنسی ہے that gave rise to all this. کیونکہ انفارمیشن سمپل ہے ہمارے پاس. It exists. We cannot create or recreate it. Someone has to be there to do it. Someone جو کہ ان قوانین سے بیونڈ ہے، اور یہ بھی نیسسری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ان قوانین سے بیونڈ ہو تو ہی وہ بنا سکتا ہے. یہ ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں. اب ایک آدمی خود کو ریشنلسٹ کہتا ہے اور خود کو عقل مند کہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی سیلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں سوکیسٹک پروسیس سے، رینڈم پروسیس سے بنا ہوا ہوں. تو آپ رینڈم پروسیسز تو ریشنلٹی آ ہی نہیں سکتی. I mean, how do you become rational based on irrational, random, chance based processes? اور پھر اگر آپ میں آ بھی گئی ہے تو یہ کون سی ریشنلٹی ہے کہ ایک ایسا apparatus، ایک ایسا کنٹینیوس سسٹم جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اور وہ صرف ون آف ون نہیں گیا بلکہ سسٹین بھی ہوا ہے. میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں کہ صرف کائنات کے بننے کو آپ نہ دیکھیں، بلکہ جس طرح سے یہ ایکسپینڈ ہونے کے باوجود اکٹھا ہے، جس طرح سے ہماری ریپلسو اٹریکٹیو فورس آپس میں کام کر رہی ہے، فوٹونز پروٹونز ایک دوسرے کو کٹ آف کرتے ہیں، بیلنس کو مینٹین رکھتے ہیں. اٹ از این ایکسٹراڈنری تھنگ. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا جواب اگر یہ ہو کہ یہ چین آف ایکسیڈنٹس ہیں، مسلسل حوادث ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، I'm sorry، میں آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو ریشنلسٹ نہیں کہہ سکتا. That's not rational. This is یہ ایک دیوانگی ہے. یہ مسلسل ایکسیڈنٹ سے ہمیں یہ ملا ہوا ہے. I am intelligent enough to call everything, including the thing that gave me the rationality, to call that the accident. I have no idea how do you make sense of that. تو یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے. عقل کی بات یہ ہے کہ آپ ڈیڈکشن کو آپ امپلوائے کریں اینڈ کنونس کہ there has to be someone who did it. That's not you, that's not me, that's none of us. اچھا، یہ انٹرنیٹ کے عام ہو جانے کے بعد انفارمیشن اور ڈیٹا انٹرنیٹ پر عام تو بہت زیادہ ہو گیا ہے،
لیکن یہ بڑا Yeah. مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں پیور نالج، جینون Yeah. نالج جو ہماری ضرورت ہے جس وقت، اب انٹرنیٹ کو یہ تو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنی ڈیولپنگ کی کون سی سٹیج پر ہیں، یا ہمارا علم جو ہے کتنا محدود ہے، ہم 7 اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا گریجویشن لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو Yeah. ایک عام نوجوان جو پاکستان میں ہمیں اپنے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اس کو ایسا مواد سننے کو ملتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے جو اونچی آواز میں ایسے انداز میں بات کرتا ہے اور سائنٹیفکلی فیکٹ سامنے لا کر کہتا ہے کہ اسلام غلط ثابت ہو گیا، Yeah. وہ نوجوان جو ہے اب اسلام کو کی رائے بھی لینا چاہ رہا ہے، اس کو آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ وہ کہاں سے سٹارٹ کرے؟ وہ کون سا بیسک نالج ہے جو اس کو ہونا ضروری ہے اسلام اور سائنس کو کمپیئر کرنے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اسے کہوں گا کہ یہ غلط فہمی دور کر دے اسلام اور سائنس، کیونکہ سائنس اسلام کے مقابلے کی اینٹی نہیں ہے۔ یہ تاثر ظاہر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان ایتھیسٹ نے بڑا پیسہ لگا کے، بڑی محنت کر کے، یونیورسٹیز میں جا کے ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو اپڈیٹ کر کے، اس میں یہ ٹرمز بار بار یوز کر کے یہ تاثر کریٹ کر دیا ہے کہ سائنس اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ اسلام کا مقابلہ آپ اکانومی سے کیوں نہیں کرتے، میتھ سے کیوں نہیں کرتے، باقی اور چیزوں سے کیوں نہیں کرتے؟ اسلام کا سائنس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے۔ اسلام سائنٹزم کے خلاف ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہر چیز آٹومیٹکلی بنی ہے جس کی میں دلیل نہیں دے سکتا، ہر چیز خود بخود خودکار طریقے سے چل رہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے جب کسی چیز کو، آپ نے اس نوجوان کی بات کی نا کہ وہ کیسے سمجھے، تو وہ کم سے کم جو اس کے لیے ضروری چیز ہے کہ جو کور آئیڈیالوجی ہے ایتھیسٹس کی، وہ اس کو سمجھے تاکہ اس کو وہ پالیٹکس سمجھ آ جائے۔ جب اس کو وہ پالیٹکس سمجھ آ جائے گی تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ دین کے خلاف ایک جنگ ہو رہی ہے، عقلی لیول پہ نہیں ہو رہی ہے، پولیٹیکل لیول پہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ہماری یہ جو سائنٹزم والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے یہ ریڈیوس کی جا سکتی ہے ٹو ایٹم، جس کو ریڈکشنزم کہا جاتا ہے۔ ریڈکشنزم از ٹو سے کہ چین آف کوزیشن، کہ ہمارے پاس کوز اینڈ افیکٹ ہے، کہ ایک افیکٹ ہے، اس کا ایک کوز ہے، وہ کوز کسی اور چیز کا افیکٹ ہے، اور وہ کسی اور چیز کا all the way we go to the atom then say well atoms جو ہیں وہ کیونکہ ان کی ارینجمنٹ اس طرح سے ہوئی ہے، that's that۔ اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو جو بھی پیدا ہوا ہے، جو کچھ مہینے کے بعد پہلی دفعہ مسکرائے گا، اس کو مسکرانے کے بعد آپ کے اندر جو خوشی کے فوارے پھوٹتے ہیں، کسی شاعر کا شعر پڑھ کے آپ پہ جو اثر ہوتا ہے، کسی کی جس سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کو دیکھ کے اپروول کی آپ کو ایک لک دے، جو آپ کے اندر احساسات ہوتے ہیں، آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں تو آپ کو محبت سے دیکھیں تو آپ کے اندر جو احساسات پھوٹتے ہیں، یہ سارے کے سارے سیریسلی اس لیے ہیں کہ ایٹمز کی ارینجمنٹ کچھ خاص طریقے سے ہوئی تھی۔ Is that honestly what you want me to believe؟ کہ آپ جس میرے ان ایموشنز کو آپ ایکسپلین تک نہیں کر سکتے، اور ایکسپلین نہ کرنے کے باوجود آپ کی ضد ہے کہ سرٹن ایٹمز ایسے تھے، دیر فور ہم جو ہیں اس کو ہم اس طرح سے دے دیں کہ ایٹمز تھے اس لیے آپ اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ جب ہمیں یہ بدیانتیاں سمجھ آ جائیں گی ان ایتھیسٹس کی، تو پھر ہمارے لیے ان کی دی ہوئی جو سائنٹیفک جو اپروچ ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گی کہ یہ سب کا سب فراڈ ہے، there is absolutely nothing into it۔ پھر ہمارے لیے باقی چیزیں بھی سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ رائٹ، جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم سائنس کو مانتے ہیں، اور سائنس جو ہے، اب چونکہ ہم سائنس کو مانتے ہیں تو ریلیجن کو ہم نے اپنی زندگی سے ہٹا دیا، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے بھی آنیسٹ ہونا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم اپنی زندگی میں بھی جب یہ طے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہالیڈیز کے لیے 10 ڈیز کے لیے 15 ڈیز کے لیے کہیں جا رہے ہیں، اور Yeah. وہاں جانے سے پہلے ہم اس چیز کی تیاری کرتے ہیں کہ وہاں کا موسم کیا ہے، وہاں پہ فوڈ اویلیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کہاں رہیں گے۔ تو اگر آپ کی آنیسٹی ہے اپنے اندر، تو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ مرنے کے بعد اگر کوئی زندگی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہاں کا بھی ساز و سامان ہم تیار کر لیں۔ تو یہ جو نوجوان ہے جس کو یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، ہم اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے نا مسئلہ سب سے پہلے حل ہو۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملتے، ایسا ماحول نہیں ملتا، ایسا انوائرمنٹ نہیں ملتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر پہلی جو اپروچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسی لوکل امام کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا یہ مسئلہ رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا واقعی خدا ہے،
کیا واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ تو وہاں پر ان سوالوں کو اٹینڈ کرنے کے بجائے ان کو جو ہے وظیفے دے دیے جاتے ہیں. سبھی نہیں لیکن موسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بس پھونک شوک مار کے کہتے ہیں کہ جا کے یہ آیت الکرسی پڑھ کے تو اپنے اوپر دم کرو. تو وہ نوجوان پھر سب سے پہلے کہاں پر جائے؟ ایک تو میں کہوں گا کہ ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ ای میل لکھیں گے جہاں پر کسی کو کسی بھی طرح کا کویشچن ہے، کوئی ڈاؤٹس ہے، کوئی وسوسہ ہے. یہ آپ کی نہ صرف اس لمیٹڈ زندگی کے بارے میں ہے، اس زندگی کے بارے میں بھی ہے جو اب بھی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو سب سے پہلے وہ کہاں جائے؟ اس کا معاشرہ اس کو وہ باندھ کر رکھتا ہے اور وہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. پہلا پلیٹ فارم کیا ہو، وہ کیا سٹیپ لے سب سے پہلے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس کچھ لیٹ ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ الحمدللہ کام سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. میری اپنی بات چیت چل رہی ہے جامعۃ الرشید سے، جو کہ الحاد پہ پوری ایک سیریز میں انشاءاللہ وہاں میں شروع کر رہا ہوں. کہ آئیڈیا یہ ہے کہ وہاں سے جو اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہوں، جب ان سے الحاد کے بارے میں کوشچنس کیے جائیں یا کوئی تشکیک کے منزل پہ کھڑا نوجوان ان کے پاس جاتا ہے، تو ان کے آگے سے کوئی وظیفہ یا فتویٰ نہ دیں ان کو، بلکہ ان کے ساتھ انگیج کر پائیں. تو ایک تو یہ جو ہمارا یہ نالج اور اسکل لیول ہے، یہ تو اس کی کو اپڈیٹ کرنے کا کام یہ تو الحمدللہ شروع ہو گیا. دوسرا ہے کہ ہمارا اپنا ایمان یونین، ہمارے پاس میرا اپنا ای میل ایڈریس ہے، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں. ہمارے پاس وہ لوگ ہیں اس گروپ میں جو کہ اسلام کی ٹیکنیکل میٹیریل کو جانتے ہیں. ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں، سٹریمز کرتے ہیں، سلیوری پہ ہو، ٹاپک 7 پہ ہو، وی ایکسپلین تھنگس، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. اپنے اپنے ایریاز ہیں ان میں. تو بالکل آپ میرا اپنا جو ای میل ایڈریس ہے kaisar@gmail.com، ویری ویری سمپل، اس پہ آپ ای میل بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ایمان یونین کا اپنا جو یونیورسل ای میل ہے وہ بھی جلد ہی ہم پبلک میں ہم شیئر کر دیں گے، وہاں پہ اپنے سوالات بھیجے جا سکتے ہیں. سٹریمز ہماری موجود ہیں، میری ہے، عامر حق صاحب کی ہے، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ہے، اسلامک اویکننگ، لینا علی، بہت سے ہمارے بھائی ہیں، کنٹینٹ کریٹرز ہیں، بہنیں ہیں. آپ اپنا سوال وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. اینڈ وائی ناٹ، ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا سلسلہ بھی شروع بھی کیا ہے میں نے، کہ جو کوشچنز آتے ہیں ان پہ بجائے اس کے کہ پرائیویٹ ای میل کو پرائیویٹ جواب دے دیا جائے، کیونکہ وہ تو صرف ایک آدمی کے لیے ہوگا. انلیس کہ کوئی سچویشن ایسی ہے کہ جو صرف پرائیویٹ ہی رکھی جا سکتی ہے، تو وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن جنرلی یہی ہے کہ سوال جو آئیں گے اس کا ہم ویڈیوز میں جواب دیں گے، کیونکہ ملتے جلتے ہوتے ہیں جواب. تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی سلسلہ جو ہمارا ہے وہ بڑے جلدی وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. اچھا، آپ اتنا عرصہ باہر بھی رہے ہیں، یو کے میں بھی رہ کر آئے ہیں، تو آپ نے یہ کام کیوں شروع کر لیا؟ آپ تو اپنا ایک کریئر کی سائڈ پر تھے، تو اچانک دعویٰ کا کام شروع کر لیا آپ نے. آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا، یا آپ نے کیوں ضرورت سمجھی اس چیز کی کہ بھائی اس چیز پر کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں ابھی بھی اپنے کیریئر کے ساتھ میں ابھی بھی میں جڑا ہوا ہوں، ایز اے کوچ، ایز اے ٹرینر، ایز اے کنسلٹنٹ میں اپنا کام کر رہا ہوں کلائنٹس کے ساتھ دنیا بھر میں. اب کووڈ کی وجہ سے وہ زیادہ آن لائن ہو گیا ہے، لیکن I'm still doing that، وہ اپنی جگہ پہ ہے. باقی جو یہ کام ہے دعویٰ کا، دیکھیں میں پہلے بھی میں نے کسی انٹرویو میں ایکسپلین کیا تھا کہ میرا یو کے میں تو کافی عرصے سے میری یہ بحث مباحث وغیرہ اسپیکرز کورنر تک تو ہم نہیں گئے، لیکن میری نیش جو تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس، سوری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز وغیرہ. میری اپنی یونیورسٹی جہاں پہ میں نے پڑھا یو کے میں، وہاں پہ جب یہ میں دیکھ رہا تھا پاکستانی نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش کی جاتی تھی، تو میں وہاں پہ تو کافی عرصے سے میں کام کر رہا تھا. لیکن پاکستان میں جو مجھے جس طرح سے ایک سسٹمیٹک ایک نظر آیا، جو ہمارے بہت سے نوجوانوں کو نظر نہیں آ رہا، کہ کتنا پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، گھر ہیں کرایوں پہ لیے جا چکے ہیں، جہاں پہ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، ٹریننگز دی جاتی ہیں، کانٹینٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کا پورا ایک سسٹم ہے. ادارے پاکستان میں ایسے بنے ہوئے ہیں انٹرٹینمنٹ کے، جہاں پہ جن کے ذریعے الحاد کو پروموٹ کیا جاتا ہے. دوسری طرف جو ریزسٹنس ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے ہمارا جو لبرل میڈیا ہے اس کے ذریعے، کہ جو آپ تحریک اندر پیدا ہوتی ہے کوئی بھی غیر اسلامی کام ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ہمارا میڈیا آپ کو دے رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم کر رہا ہے ہمارا ایجوکیشن کا جو
کہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں کہ نہیں بھائی خدا نہیں ہے دس اینڈ ادھر وہ اپنی طرف سے ایک تو انسان نوجوان ایکسائٹیبل ذہن ہے ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ ایک ویسٹرن لائف پاکستان میں ان کو مل جائے گرل فرینڈ ہو یا بوائے فرینڈ ہو اور وٹ ناٹ. تو اس کے رستے میں جب وہ اسلام کو دیکھتے ہیں یعنی کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے ہمارے سوشل میڈیا سے اور اپنا جو ہمارا لبرل میڈیا ہے اس سے اس کے اندر جو ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ اینٹی اسلامک ہے تو پھر ہمارے پاس ایسے ادارے موجود ہیں پاکستان میں ایجوکیشن ایسی موجود ہے یونیورسٹیز میں ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں فزکس نہیں پڑھائی جاتی بایولوجی نہیں پڑھائی جاتی یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام غلط ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ مجھے وہ لائف سٹائل چاہیے جو میں ڈراموں میں دیکھ رہا ہوں یا میں جو فلموں میں دیکھ رہا ہوں اس کے خلاف میرے اندر مزاحمت پیدا ہوتی ہے ایمان کی صورت میں تو مجھے یہ جو پیس آف انفارمیشن مل رہا ہے یہ تو بتا رہا ہے کہ اسلام تو ٹھیک ہی نہیں ہے تو اگر اسلامی راستے سے ہٹ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو یہ بڑا سسٹمیٹک کام ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ رینڈملی لوگوں نے خود ریسرچ کی. میں تو آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ مجھے 10 ایتھیسٹ ایسے نہیں دکھا سکتے جنہوں نے ریسرچ کر کے ایتھیسم پہ وہ گئے ہوئے ہیں. سب کے ایسا ہی ملتے جلتے سوال ہیں ہزاروں لوگوں سے ہماری بات ہوگی وہ صرف اس لیے کہ پرسنل سیٹسفیکشن ہے عمومی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایول ایکسپیرینس کرتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. اس سا پہ کوئی بھی بڑے چیز جو بک رہی ہو آن لائن انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی بکے تو وہ جی اس پر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. چاہے وہ جو گے لیسبین کے رائٹس ہیں LGBT کے اس کے رائٹس کے بارے میں بات کر لیں یا کوئی بھی ایسا ٹاپک جو کہ ایک جس کی بیس جو ہے کوئی کوئی عقلی دلیل پر نہیں وہ ڈپینڈ کرتی تو وہ چونکہ بک رہی ہیں چیزیں اس لیے اس پر کام چلتا جا رہا ہے. ان کے جوابات کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں بھی اصل میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا جو سلیبس ہے وہاں پر کوئی گریجویشن کر کے یا ماسٹر کر کے نکلتا ہے تو وہ بجائے اس کے سلیبس میں اسلامک تعلیم کا کوئی پارٹ ہی نہیں ہے شامل. وہ باہر نکل کر وہی رول جو ہے قرآن مجید پر اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں سے اس کو کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا طریقہ آزمانا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم پلس میڈیا میں جو آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں اوور آل تو اسلام سے متعلق میڈیا نیگیٹو ہے اوور آل. لیکن پھر بھی یہ اسلام جو ہے لوگ پھر بھی تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں اسلام قبول بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور ہم جو ہیں اگر آج ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کل کو کوئی اور جو ہے اسلام کا نام روشن کرے گا. اسلام زندہ رہے گا اسلام پھر بھی زندہ ہی رہتا ہے. تو میں یہ میرے بات خیال اکثر سے کہا جی جی قطع کلامی کی معذرت کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے. میرے ہونے یا نہ ہونے میں کیا یعنی کہ وٹ ڈفرنس am I making اگر میں ہوں پھر بھی پورا ہونا ہے نہ ہوں پھر بھی پورا ہونا ہے تو پھر I would rather کہ میں اس انٹرپرائز کا حصہ بنوں ایز اپوز ٹو کہ میں نہ بنوں. رائٹ. اور کئی ایسے پوائنٹ ہیں جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور جن کے جب جوابات تلاش کریں تو اسلام میں جب آپ کو وہ جوابات نظر آ جاتے ہیں آپ کا ایمان اور زیادہ پختہ اور تازہ ہو جاتا ہے. تو چلیں ہم اس نوجوان کو تھوڑا سا اور آگے چلاتے ہیں اور وہ جی نوجوان اب آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے اور اب آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں آپ نے کیوں چنا کہ اسلام جو ہے از دا بیسٹ گائیڈنس فار مین کائنڈ. تو شور آپ اس کو اگر ایسے شخص کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اسلام اور جو ہے وہی سچی ہدایت ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے. دیکھیے میں ہمارے چلڈرن ہلز ایک سلسلہ تھا ہمارے شہر کے باہر ٹاؤن کے باہر جہاں میں رہتا تھا UK میں تو مجھے بڑی دقت ہوتی تھی دین کے حوالے سے سوالات ایسے تھے مشکل بڑی مشکل تھی یعنی کہ ہاؤ ڈو یو آنسر زمین بڑے پاورفل قسم کے کوشچنز دین پہ اعتراضات دین پہ 9/11 ہو چکا تھا لٹرلی لوگوں کے منہ کو خون لگا ہوا تھا اسلام کے خلاف ہر چیز اس کی غلط پہلے تو بس ٹھیک ہے ایک مذہب تھا دین تھا بس اتنی سی باتیں کو بہت زیادہ اس کے اختلاف نہیں تھا لیکن وہ ایک دم سے پوری ایک لٹرلی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی یہ ٹاکنز یہ وغیرہ تو ان سے پھر لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھنے اور ان کے آڈیوز اور ان کی کتابیں پڑھنی اور ان کے سارا وہ ایک بڑی مشکل ایک بن چکی تھی. تو میں وہ وہاں پہ وہ جو ہمارا وہ پہاڑی سلسلہ تھا میں بڑی دیر وہاں پہ بیٹھ کے یہی تشکیق کے مراحل بڑا ٹائم اب میں یہ بات بتا سکتا ہوں پہلے نہیں بتاتا تھا کیونکہ میری زندگی کا کوئی ایسا راز نہیں ہے جو میرے والد صاحب کو نہ پتا ہو. یہ بات میں نے ان سے بھی چھپا لی تھی وہ نہیں پتا تھا میں جاتا تھا لیکن وائی ایگزیکٹلی سم تھنگ کہ میں بڑا ہی نہیں کہ اس چیز پہ تھا کہ میں
واقعی ایسے ایسے عجیب و غریب سوالات ہیں, ایسی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. لیکن آئی چوز کہ میں ڈیٹا کو دیکھوں اور اس پہ میں اپنی اوپینین کو بناؤں. میں جب ڈیٹا دیکھتا ہوں کہ میں صرف اسلام کو دیکھتا ہوں ایک ایسا دین ہے کہ جب تک اس کے لوگ اس کے سسٹم کے ساتھ وفادار رہے تب تک انہوں نے دنیا میں راج کیا اور انہوں نے ترقی کی. میں نے کوئی اور دنیا میں ایسا سسٹم نہیں دیکھا. ویسٹ نے ترقی کی عیسائیت چھوڑ کر. انڈیا میں جتنی آج کل جہاں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے, ہندوازم میں اس کی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہندوازم میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسرائیل نے 2000 سال تک در بدر اپنے آپ کو, وہ جو ان کا جو آرتھوڈاکس ویو تھا اس پہ رہے, 2000 سال وہ در بدر رہے. لیکن جب انہوں نے اس کو چھوڑا, اسرائیل بنا لیا. یعنی کہ جب اپنے دین کے ساتھ وہ لوگ رہے, جب جیسے جیسے بھی انہوں نے ان کو جو سمجھ آتی تھی, لوگوں نے ترقی نہیں کی. لوگ ہمیشہ انہوں نے اپنا نقصان ہی کیا. میں نے اسلام ایک واحد سسٹم ایسا دیکھا ہے کہ جب تک ہم دین کے ساتھ اسپرچولی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, علمی طور پہ ہم جڑے رہے, ہم نے سائنٹسٹ پروڈیوس کیے, ہم نے فلاسفرز پروڈیوس کیے, ہم نے سارا کچھ پروڈیوس کیا. جیسے جیسے ہم اسلام سے پیچھے ہٹنا ہوئے, ان کے لیبل کے طور پہ تو مسلمان ہیں لیکن پریکٹسنگ مسلمان کہاں. آج پاکستان میں ایک رپورٹ اس دن مجھے کوئی آدمی صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جن لوگوں پہ نماز فرض ہے 92% لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. مسلمان نام سب کے, میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو کہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے, ایز لانگ ایز وہ دین کے پیرامیٹرز کے اندر ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ میں جب یہ ڈیٹا دیکھتا ہوں کہ ہم دین سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمارا ڈکلائن آتا ہے, اور پھر میں دیکھتا ہوں دوسری طرف جو ایتھیزم ہے اس میں ایک ہیومن انٹلیکٹ کا میں ڈکلائن دیکھتا ہوں, میں اس میں ایگریشن دیکھتا ہوں, میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ذہن کو بند کیا جاتا ہے, آپ سوال نہیں کر سکتے. یہ ایک جھوٹ پہ انہوں نے میں نے خود جو تجربہ کیا ہوا ہے, آپ کسی ایتھیسٹ سے سوال کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کو جاہل, یہ پاکستان میں جو ہوتا ہے یہ وہیں سے یہ اپنا یہ رجحان لے کے آئے ہیں. ایوولوشن پہ آپ کو کوشچن کریں, آپ کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے. آپ یو کے میں رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ ایوولوشن پہ سوال کریں ایک دم سے آپ کے فتوے آنا شروع ہو جائیں گے. حالانکہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ تو یہ ہوتا ہے کہ سوال کو انکریج کیا جاتا ہے. آپ آئنسٹائن کی تھیوری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں, لوگ ویلکم کریں گے. ڈارون کی تھیوری کو غلط ثابت کریں, لوگ ایک دم سے, کیونکہ انہوں نے اپنا دین بنا لیا. میں نے یہ ساری چیزیں جب اکٹھی کی اور میں نے ایک آئیڈیل سوسائٹی سے کہتا نا کہ ایک یوٹوپین سوسائٹی امیجن کریں کہ وہ مجھے کون سی دے سکتی ہے. میں نے ایتھیسٹ سے بھی پوچھا, اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے خود ایتھیسٹ نے کہا ہے کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی آپ کو اسلامی دے سکتا ہے. یہ بات ہم بھی مانتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں پتا ہے. مجھے ایتھیزم میں نہیں پتا مجھے کہ میں اچھا کام کیوں کروں. مجھے اپنا ایلسٹک ویو دیتے ہیں, مجھے آپ مٹیریلسٹک ویو دیتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ریشنل ایگوازم کیا ہوتا ہے. مجھے آپ ایک وجہ نہیں دے سکتے کہ میں ریشنل ایگوازم کو امپلوائے نہ کروں, میں سیلف سینٹرڈ زندگی کیوں نہ گزاروں. آئی ہیو نو انٹرنسک موٹیویشن کہ میں ایک اچھے انسان والی زندگی گزاروں. پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ اس سارے ڈیٹا میں پلگ ان کرتا ہوں, ایتھیزم کے 3 ایتھیسٹک اسٹیٹس بنی ہے, چائنا بنی ہے, کمبوڈیا بنی ہے, اور یو ایس ایس آر بنی ہے. 40 ملین سے لے کر 259 ملین تک کا فگر ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ جو قتل کیے گئے, ایتھیسٹس نے قتل کیے اپنے صرف کامونزم کی وجہ سے نہیں, ایتھیزم کی وجہ سے. کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں, آج اپنی جان چھڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کامونزم اور چیز ہے, ایتھیزم اور چیز ہے. ان سے پوچھ لیں نا, کارل مارکس سے پوچھ لیں جو کہتا ہے کہ نہیں کامونزم اور ایتھیزم اکٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں, ان سے پوچھ لیں. تو میں جب ساری چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ what does it mean for a human to develop, کیا اس کا تعلق صرف مٹیریل کے ساتھ ہے, یا اس کا تعلق اسپرچولیٹی کے ساتھ ہے, اس کا تعلق انر کام کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں کو جب انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے, میری اپنی کوٹ ہے, میری اپنی سینگ ہے کہ on the edge of the reason there is only submission, کہ توجہ کہ آپ جب نہج پہ چلے جاتے ہیں تو سجدے کے سوا کوئی چیز پیچھے نہیں بچتی ہے. اٹس امپاسبل, آپ ریزسٹ کریں آپ نہ کریں, ڈیپ ڈاؤن یو نو, ڈیپ ڈاؤن, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو سگنیچر ہے وہ آپ کی ذات کے اندر ہے. یو کینٹ ڈینائی دیٹ. ہمارے تو بچے ایکسائٹیبل ہو جاتے ہیں. میں 23 سال اس سسٹم کے اندر رہ کے دیکھ چکا ہوں کہ جس طرح سے وہاں پہ فیملیز ٹوٹتی ہیں, اور میں اس کی وجہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں نے ترقی کی ہے, مٹیریلسٹکلی نو ڈاؤٹ کی ہے, لیکن مذہب کو چھوڑنے کی جو کاسٹ انہوں نے پے کی ہے ساتھ ساتھ, سائنٹیفکلی اسپیکنگ نہیں, کلچرلی اور سوشلی, کہ ایک ہی گھر میں ایک بیٹی ہے, اس کی ماں شراب لے کر اپنا بوائے فرینڈ لے کے آ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے اور وہ بھی دیکھ رہی ہے. جیری اسپرنگرز میں ہم کیا دیکھتے ہیں,
یہ چینل 4 کا میں معافی چاہوں گا، نام مجھے بھول گیا، جرمی کال کا جو شو ہوتا تھا، معافی چاہوں گا اس کا مجھے نام بھول گیا، تھوڑا سا ٹائم مجھے یو کے سے ہو گیا ہے. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ماں بیٹی ایک مرد کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہے نہیں میرا بوائے فرینڈ ہے، وہ کہتی ہے نہیں میرا بوائے فرینڈ ہے. جی میں جب LLB کر رہا تھا تو میں لو پڑھ رہا تھا. میرے ساتھ دوست تھے کچھ، وہ ڈپارٹمنٹ سے تھے، سوشل فرینڈز وغیرہ دیکھنے، اینتھروپولوجی. ہم بیٹھے گپے لگاتے تھے آپس میں، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا کہ جو ٹینڈنسیز ہے پورنوگرافک کنٹینٹ دیکھنے کی، وہ کس طرف جا رہی ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یو کے میں جو ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا، ان کی ٹیم نے، ان کے جو اسٹوڈنٹس کے سارے جو پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، کہ یو کے میں ایک انکلینیشن جا رہی ہے کہ انسیسٹ ریلیٹڈ جو پورنوگرافی کانٹینٹ ہے وہ اوپر جا رہا ہے. اب جو جو ٹریڈیشنل ہے، جو بذات خود حرام ہے، وہ that has started to matter less، کیونکہ اب یہ لوگ اور آگے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں سے آپ نے مذہب کو ٹیبو بنا کے رکھ دیا، اس سے ہمیں یہ مل رہا ہے. اینڈ ایم ویری شیور کہ آج اس پہ بہت سے ایتھیسٹ ہوں گے جو اس پہ کہیں گے کہ نہیں یہ بات تو واقعی جو ہے ٹو فار. لیکن آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ انسسٹ کو لیگلائز کرنے کی، نارملائز کرنے کی موومنٹ سٹارٹ ہو چکی ہیں. 5-6 جھنڈے بھی آ چکے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ ہلکی پھلکی بحث ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے ریپرزینٹیو جھنڈا ہونا چاہیے. اور وی نو کہ ہمارے تو ایتھیسٹ میں عقل اتنی ہی ہے، معافی چاہوں گا، کہ جس دن ان لوگوں نے لیگلائز کر دیا یہاں پاکستان میں، کمپیئر شروع کر دیں گے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، جو ابھی آج تو کہہ وہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں. میسج دیتے ہیں کہ جیسے اس میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے. ابھی اتنا انہوں نے اور یہ ایک دروازہ کھول رہے ہیں اس سینس میں. اور یہ ایک سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ یہی ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. میں ہوں جب میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ جب دین سے دور ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے نارمل ہو جاتی ہیں، that is not something I can do. Absolutely not. اور پھر آخری چیز، میں معافی چاہوں گا بہت زیادہ وقت لے لیا میں نے آپ کے سوال کا، کہ دیکھیں یہ لوگ اپنے ہی خلاف انہوں نے جہاد شروع کیا ہوا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایوولوشن ہے، سروائیول ہے، ہمیشہ کنٹینیویشن ہے. ہمیں ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ ایتھیسٹس کی جو افزائش نسل ہے وہ کم ہوتی ہے، فرٹیلٹی ریٹ وہاں پہ بہت کم ہے، ڈراپ ہو رہا ہے. یو کے یورپ میں ایتھیزم بڑا، وہاں پہ رسپیکٹیولی یو ایس اور یورپ میں 1.6 اور 1.7 آ گیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ آج سے 200-300 سال پہلے آپ کی داستان بھی داستانوں میں نہیں ہوگی، لیکن آپ تو ایوولوشن والے ہیں، آپ تو کنٹینیویشن والے ہیں، آپ تو اڈیپٹیشن والے ہیں. یو بیکم سم تھنگ ایلس. وائی شوڈ آئی جوائن؟ میں اپنی آئی وڈ رادر کہ آج سے 400 سال بعد میری نسل کا کوئی آدمی بیٹھا کسی پبلک پارک میں چائے کی پیالی پہ دنیا کے حالات پہ بات کر رہا ہو، انوائرمنٹ پہ بات کر رہا ہو، نئی سائنٹیفک انوینشن پہ بات کر رہا ہو. میں کیوں ایتھیسٹ بنوں جب مجھے پتا ہے کہ پھر وہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ مجھے اس میں اچھا نظر نہیں آتا، سوائے ایک سیلف سینٹرڈ آئیڈیالوجی کے، جس کے بارے میں اکثر میں مذاق سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہے کہ دنیا ایک بہت بڑا بھنگ کا پیالہ ہونے چاہیے اور جس میں یہ ٹون مست ملائم بن کے رہے. I'm sorry, that's not a life I want to live. I want to have a proper quality life, something that gives me a meaning. I don't want to go into existentialism. I don't want to choose خود سے فیصلہ کروں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ the moment میں یہ کہتا ہوں میں اپنی انسلٹ کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ میری زندگی کا آج تک کوئی مقصد ہے ہی نہیں. I would rather live a meaningful life. I would rather be an essentialist as opposed to an existentialist. تو یہ ساری چیزیں جب میں ایتھیزم میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ٹوٹلی اس میں ڈسٹرکشن نظر آتی ہے، میں اسلام کو دیکھتا ہوں مجھے اس میں ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا پہلو نظر آتا ہے، اسپرچول ایلیمنٹ نظر آتا ہے، کامنس نظر آتی ہے. That is why I choose it. اور یہ جو ایک تاثر بھی پیدا کیا جاتا ہے نا کہ اب ہم سائنس کو بلیو کرتے ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو ان سے یہ سوال ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم اپنی زندگی، ہمیں کون سی ایسی چیز کی کمی فیل ہوتی ہے ایز اے مسلم کہ جو ان کو مثال کے طور پر اگر وہ کلبنگ کو یا جس طرح آپ نے کہا ایک کلچر کو کہ جہاں پر بغیر شادی کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جوا ہے، گیمبلنگ ہے، یہ سب کچھ میں انہوں نے اپنی انٹرٹینمنٹ بنا لی ہوئی ہے. تو Yeah. بحیثیت مسلمان میں بھی اکثر کبھی بات ہوتی ہے تو بولتا ہوں کہ بھئی مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو میں بحیثیت مسلمان مس کر رہا ہوں اور تم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن why self centered idea کے ایتھیزم نے کیا دیا ہے؟ اب جینولی آئی ایم انٹرسٹڈ، مجھے نہ بتائیں کہ سائنٹیفک انوینشنز بڑی ہیں، وہ کوئی بھی بنا سکتا ہے. The truth of the matter is کہ ایتھیسٹ نے زیادہ بنایا، we have to accept it. ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوگی یہ بات. مسلمانوں کو بھی بنانی چاہیے.
ہم بنا سکتے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسی انوینشن آپ بتا دیں جو دین آپ کو بنانے سے روکتا ہو, یا مجھے بتا سکے کہ تمہارے دین کی وجہ سے تم یہ نہیں بنا سکتے. پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ ایتھیزم کا تعلق سائنس سے نہیں ہے, یہ سائنس بیس تو پوزیشن ہی نہیں ہے, یہ تو ایک کلچرل فلاسفی ہے, اور مجھے اس میں ڈسٹرکشن نظر آتی ہے. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ. یہ کہہ دینا کہ دیکھیں بھی ہم لبرل ہو جاتے ہیں, اور حالانکہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو لبرلز ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ نہیں ہوتے. ایتھیزم کی ہسٹوریکل کنیکشن آپ کو لیفٹ سے ملتا ہے, لبرل جو ہے اس کا ہسٹوریکل کنیکشن آپ کو سینٹر رائٹ سے ملتا ہے. لیکن آئی ووڈ امیجن کہ جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑی سی مشکل ہوگی ہمارے جو دیسی ایتھیسٹ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے, کہ آپ کا تو کوئی سینسز کا کوئی ایک نیکسس بننا نہیں چاہیے, بٹ اوکے آپ نے بنا لیا ہے. دین مائی کوشچن از کہ آپ کیا لبرل ہونے کے بعد آپ ایبسلوٹ لبرل ہو جاتے ہیں, جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ بہرحال آپ نے گروہوں میں رہنا ہے. کلیکٹیوزم سے آپ انڈیویجولزم کی طرف شفٹ کر جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں نہیں رہیں گے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. آپ کو پھر بھی رولز بنانے ہوں گے. جب آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو پرسنل فریڈمس اپنی کنسیڈ کرنی پڑتی ہیں. دیر از اے ریزن کہ سوسائٹی کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ننگا پھرے, حالانکہ آپ کی انڈیویجولزم میں اجازت ہونی چاہیے. دیر شوڈ ناٹ بی اینی پرابلم. کوئی کوکین یوز کرتا ہے تو سوسائٹی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو روکے, لیکن سوسائٹی روکتی ہے اس لیے کہ اس کی سرٹن مورل, اس کی کچھ بیس ہوتی ہے جس کو وہ پرزرو کرنے کی کوشش کرتی ہے سوسائٹی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسلام چھوڑتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی آزادی مل جاتی ہے. آپ پہ پابندیوں کی نیچر چینج ہو جاتی ہے, پابندی آپ نے پھر بھی رکھنی ہے. تو ڈونٹ گیو می دیٹ کریپ کہ نہیں میں مسلمان ہوں تو میں آزاد ہو گیا ہوں. نو, میں آپ کو درجنوں چیزیں میں آپ کو ایسی بتا سکتا ہوں کہ ایز این ایتھیسٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں, اور میں ایز اے مسلمان کر سکتا ہوں. ہاؤ اباؤٹ رائٹ. چار چیزیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نہیں کر سکتے, آئی کین. رائٹ. ابھی جو جتنے بھی نوجوان ہیں جن کو ذہنوں میں یہ وسوسے آتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وسوسوں کا آ جانا, ڈاؤٹس کا ہو جانا, یہ ایک نارمل چیز ہے. ایسے واقعات ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی ایسے واقعات پیش آئے. بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہودی جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ آئے تھے, انہوں نے بولا کہ ہم جب اپنی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس وقت وسوسے نہیں آتے, اور آپ کو ہم نے سنا ہے کہ جب آپ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہو تو آپ کے ذہنوں میں سوالات جو ہیں وہ آتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ ان کو اشارہ کیا کہ وہ جواب دیں, تو انہوں نے کہا یہ اس سچے ہونے کی نشانی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ وہیں پر اٹیک کرتا ہے جو کہ انسان کو بھڑکاتا ہے. تو وسوسوں کا آ جانا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ سچے ایمان کی بھی نشانی ہے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کو کوئی طاقت ہے جو آپ کو اسلام سے نکال کر تو وہ کسی اور سچ کی طرف لے کے جا رہی ہے. میں آخر میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ علماء کرام جو ہیں آج کل کے, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیا ان کو کس حد تک اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا دیکھیے جی جی معافی چاہوں گا میں, کنٹینیو کریں جی. شاید کچھ زیادہ جلدی میں ہوں آج میں. پہلے بھی آپ کی بات میں نے کاٹ دی, ڈو اپولوجائز. نو پرابلم, نو پرابلم. اقبال نے اس کا جواب بڑا پہلے دیا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کون پہ اڑنا, منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں. کہ وہ لوگ جو نئی رستوں سے ڈرتے ہیں اور پرانے رستوں پہ ضد کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, کسی بھی قوم کی زندگی میں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دیکھیں, اسلام اپنے ایبسلوٹس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اسلام توحید پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اسلام ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. نماز کی فرضیت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. میں آپ کو چیدہ چیدہ ایگزامپلس دے رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو آفاقی دین ہے وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے گا, کیونکہ اسلام اللہ کرتا ہے. خود خلفائے راشدین کے دور میں دیکھ لیں, 5 خلفاء گزرے ہیں. بہت سے رولز ایسے تھے جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں سٹارٹ ہوئے اور امام حسن کے دور میں وہ نہیں تھے. کہ وقت کی ضرورت تھی, جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کا یہ پروگیٹو ہوتا ہے, حق ہوتا ہے کہ وہ چینج کرے. ٹیکسیشن کے بہت سے ایسے تھے, بہت سے ٹیکسز تھے جو حضرت عمر نے لگائے, حضرت علی نے ختم کر دیے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھے, حضرت عمر نے ختم. یہ مطلب دین آپ کا آگے بڑھتا ہے, ایبسلوٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی جو ریلیٹیوز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ, وہ لباس ہو اس میں پرنسپلز ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. جیسے ماڈسٹی کا پرنسپل ہے, لیکن اسلام میں سینس آف فیشن جو ہے اس کی اجازت ہے, لیکن اسلام آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ اس رنگ کے کپڑے پہنے, اس رنگ کے نہ پہنے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کپڑے ایسے پہنے کہ اس سے آپ کا جسم کور ہو جائے, اور ایز یعنی لانگ یہ ایز ایسا نہ یہ کور ہو کرے ہو. تو اس میں کوئی جی جی. یعنی اسلام جتنا قدیم ہے اتنا جدید بھی ہے, یعنی ایگزیکٹلی. حدیث کے تو پوائنٹ آف ویو سے. جی میں جو علماء ہیں, میں ان کو میں ان سے بات بھی کرتا ہوں اور بڑی مجھ پہ شفقت بھی کرتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے جیسے نان مدرسات بھی کو ایکسیپٹ کرنا
بڑے ان کے لیے میری بڑی عزت کی بات ہے کہ مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں لیٹس اپڈیٹ آور سیلوز. کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سائنس پڑھنے کی ترغیب دیں. کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم فلسفہ کو پڑھنے کی ترغیب دیں. اور کلاسیکلی بھی تو ہے جو ہماری اسکولاسٹک فلسفی ہے جسے علم الکلام کہا جاتا ہے, اس کی انڈر پننگ فلسفی پہ ہے. اگرچہ اسلام کے ہی کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں طریقہ سلف پہ جانا چاہیے. And I respect their view as well. I disagree with it, but I respect it. تو اگر ہم نے پہلے یہ کیا ہے تو ہم آج بھی کر سکتے ہیں. اسی کو اپڈیٹ کرنا ہے ہم نے, تو وقت کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کریں گے, نوجوان کے ساتھ انگیج کریں گے. دیکھیں کبھی آپ نے کسی نوجوان کا مسئلہ حل نہیں کیا اسے یہ کہہ کے کہ تو نے مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھا ہے. کوئی بری بات نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا کہہ دیں. امام مالک کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کا صرف یہ کہنا جائے نا کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, تو یہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. آپ کو نہیں پتا نا, کوئی سوال ایسا آ گیا آج کل کے دور کے حوالے سے الحاد کے متعلق, لبرلزم کے متعلق, نہیں پتا, کوئی آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جواب دیں. آپ کا بہترین علم اس وقت سامنے آئے گا جب آپ کہیں گے بھائی مجھے نہیں پتا, میں پتا کر کے دے دوں گا. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے نہ پتا ہونے کا مطلب ہے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے اور میں اپنی خفت کو چھپانے کے لیے میں اس آدمی پہ میں چڑھائی کر دوں, تو اگر وہ پھر دین اسلام چھوڑتا ہے تو اس کے مجرم آپ ہیں. وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس جرم میں آپ بھی مجرم ہوں گے. اس لیے لیٹس ٹیک دی ہمبل اپروچ. نہیں پتا کوئی بات نہیں, لیٹس کنیکٹ, لیٹس ٹاک ٹو ایچ ادر. خود کو اپڈیٹ کریں, انفارمیشن دیں, وہ انفارمیشن جو آج کے نوجوان جو ڈھونڈ رہا ہے. میں ایک آخری بات کہہ کے یہاں پہ, کیونکہ وہ بڑی اہم بات ہے, وہ کہ ایک ایک کوشچن ہے نا کہ دین کو تو شروع میں ہی بڑا ٹف ٹائم دیکھنا پڑا. جو کمپین ہے پروفٹ ہوڈ کی وہ آسان تو نہیں تھی. اس نے تو جو دور دیکھا اس میں درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے, طائف میں پتھر بھی کھانے پڑے, ہجرتیں بھی کرنی پڑی, جائیدادوں پہ لوگوں نے قبضے بھی کر لیے, شہر بدر کر دیا. بڑا مشکل کام. اس کے بعد جا کے پھر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے, مکہ فتح ہوا, اور زیادہ لوگ مسلمان ہوئے. A simple question is why. اور سمپل آنسر یہ ہے کہ لوگوں کے وہاں پہ پرابلمس تھے اور اسلام کے پاس سولوشنز تھے. لوگوں نے اپنے پرابلمز اور اسلامی سولوشنز کو اکٹھا رکھا, انہیں بات اچھی لگی. انہیں اچھا لگا کہ اسلام منع کر رہا ہے کہ ایک عورت کے 8 مردوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک بات نہیں ہے, کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو خان بزرگ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور بچے کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں فلاں مرد کا ہے. نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جس کو مرضی ہے پکڑ کے غلام بنا لو, نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. شراب واقعی معاشرے میں اس سے بدامنی پیدا ہوتی ہے. سود واقعی اس سے جو ہمارا جو کمزور معاشی طور پہ طبقہ ہے وہ پستا ہے. وہ اپنے پرابلمس کو دیکھ رہے تھے, اسلام کے سولوشنز کو دیکھ رہے تھے. اٹ میڈ سینس ٹو دیم. بات ختم ہو گئی. میرا آج کا نوجوان جس کا پرابلم ہے وہ کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے, پوری ایمانداری سے میرا سوال ہے کہ اس عالم دین کے پاس کتنے سولوشنز ہیں اس کے پرابلمس کے. I dare not answer this. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ہمبل اپروچ اختیار کریں. یہ نوجوان یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. We cannot simply say کہ تو نے ایسے سوال نہ کرو, انسان کافر ہو جاتا ہے. وہ کفر کے دھانے پہ کھڑا ہو کے آپ کے پاس آیا ہے, کتنا پش کریں گے آپ اسے. اور نہیں پتا کوئی بری بات نہیں ہے, جو آپ ڈھونڈیں اس کو دیں, اس کی تشفی کریں. اب وقت لوگوں کو سینے سے لگانے کا ہے, پش اوے کرنے کا نہیں ہے. صحیح. علماء کرام کے ساتھ ساتھ عوام الناس پر بھی, ہم سب پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ جو لوگ ہماری رعایا میں آتے ہیں, ہمارے انڈر آتے ہیں, جس کے ہم رسپانسبل ہیں, تو ان کے عقیدوں کا خیال بھی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ وہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو ہم اپنی زندگی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بعد میں سرمایہ نجات بن سکتا ہے. کیسر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا, آپ کے وقت کا, آپ کی باتوں کا. یقیناً دل تو کر رہا ہے کہ ایسی باتیں کرتے جائیں اور آگے چلتا جائے, لیکن انشاءاللہ پھر ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم ایسی ہی نشست رکھیں گے اور ایسے ٹاپکس پہ بات کریں گے کہ جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. بہت بہت انشاءاللہ شکریہ آپ عزیز, کے بہت ٹائم بہت کا. شکریہ, آپ نے مجھے عزت بخشی. جی انشاءاللہ عزیز, انشاءاللہ نیکسٹ بالکل. ٹائم آپ حکم کریں گے میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا. ضرور جی, بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ تھے بردر کیسر. بہت بہت شکریہ بردر کیسر کا کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور مجھے کچھ ایڈوائس بھی وہ دیتے رہے, جس میں کہ مین چیز تو یہ ہے کہ مجھے اپنا کیمرہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ ٹولز بھی پورے کر لیے جائیں گے, کیونکہ یہ ٹولز بیسیکلی کسی اچھے کام کے لیے ہی استعمال ہوں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوپ فلی کہ ہم کیمرہ کوالٹی کو کچھ بہتر کر لیں گے. باقی یہ ہے کہ کوشش کی ہے. آپ سب سے جو بھی دیکھ رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹس میں
ضرور اپنے سوالات بھی رکھیں، ڈسکرپشن میں ای میل موجود ہے، وہاں پر اپنے سوالات کے جو ہیں سوالات پوچھیں، کیونکہ اصل مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہر سوال کو ایک ٹول بنا کر تو اس کو ایڈورٹائز کیا جائے۔ اصل مقصد، اصل نیت جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ اگر ہماری اس کوشش سے کسی ایک انسان کو بھی اس کے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور اس کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ہماری اس کوشش میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں ہمت دے، ہمیں حوصلہ دے، ہمیں طاقت دے۔ اور ایک بات میں اسی نوجوان سے کروں گا جس کو آج ہم اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے، وہ نوجوان کے جس کے ذہن میں وسوسہ آتا رہتا ہے کہ جس طرح سے ہر سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، دین اسلام کو پڑھنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو آنےسٹ ہونا پڑتا ہے اپنے آپ کے ساتھ، کہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ ایز این ایکیڈیمک تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا سچ کو جاننے کے لیے آپ کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آنےسٹ رہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا دماغ پہلے سے ایک چیز پر قائم ہوتا ہے، جو کہ ہمیں معاشرے میں وراثت سے وہ چیزیں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے ہم پھر ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ اور آنےسٹ نمبر ون، کہ سب سے پہلے ہمیں آنےسٹ ہونا ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہمیں، جیسے قرآن مجید بھی کہتا ہے، غور و فکر کرو، کیونکہ جب ڈاؤٹس آتے ہیں تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دل جذبات کو سائڈ پر رکھ کر، جو آنےسٹ ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے میں اپنے دماغ سے چیزوں کو سوچوں۔ قرآن مجید خود اس چیز پر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، آپ اپنی عقل استعمال کریں اور ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ کر ہی پھر کوئی ڈیسیجن لیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے، کہ جو قرآن مجید کے شروع میں ہی کہہ دی گئی، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہدایت چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے اور آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار ہیں، کیونکہ اللہ پاک میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مال و دولت مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شاید دولت نہ دے کر آزمائے، میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بینک بیلنس، جاب اور کاروبار کے متعلق، اولاد سے متعلق کوئی بھی ایسی چیز مانگتے ہیں، پاسبل ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ چیز نہ دے کر آزمائے۔ لیکن ہدایت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت نہ دے کر آزمائے، کیونکہ ہدایت کا نہ ملنا جو ہے وہ بذات خود ایک عذاب ہے۔ آزمائش جو ہے وہ وسوسوں میں رہتی ہے، لیکن اگر آپ ان وسوسوں کو کے جنگل میں پھنس جائیں، اور دین جیسے ایک واقعہ ہے جو اکثر ذکر ہوتا ہے کہ لوگ اکثر، بلکہ میرے سے بھی کسی کی بات ہوئی تو کسی نے بولا کسی ایتھیس کا نام لے کر کہ اگر اللہ ہے تو اللہ سے کہو کہ اس کو عذاب دے۔ تو میں نے کہا بھائی اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس سے دین اسلام کی جو نعمت ہے وہی چھین لی گئی ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کرتے رہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا رہے، اللہ پاک ہمیں استقامت دے اور ہماری اس کوشش کو سرمایہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔